वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। बांग्लादेश ने सैलहट टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त देकर वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सैलहट के मुकाम पर जारी दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन बांग्लादेश को जीत के लिए 3 विकेटें दरकार थीं, जबकि पाकिस्तान को जीत के लिए 121 रन की ज़रूरत थी। टेस्ट मैच के 5वें दिन पाकिस्तानी टीम 437 रन के हदफ के ताक़ुब में 359 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और इस तरह बांग्लादेश ने कौमी टीम को 78 रन से शिकस्त दी। बांग्लादेश टेस्ट टीम ने तारीख रकम करते हुए पाकिस्तानी टीम को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में क्लीन स्वीप कर दिया। मेहमान टीम पाकिस्तान को पहले टेस्ट में ढाका के मुकाम पर 104 रन, जबकि दूसरे और आखिरी टेस्ट में सैलहट में 78 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। मज़ीद आपको बताएं, कौमी टीम के कप्तान शान मसूद का कहना है, हम बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। शान मसूद ने कहा, हमने मैच जीतने की पूरी कोशिश की, पहले 3 दिन अच्छा खेल पेश नहीं कर सके। हर टेस्ट मैच में अपनी पोजीशन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर बांग्लादेश के आखिरी 4 खिलाड़ी जल्द आउट नहीं कर सके। उन्होंने कहा, मैच में आखिरी 2 दिनों में मेहनत का फ़ायदा नहीं हुआ। टेस्ट क्रिकेट में गलतियों की गुंजाइश नहीं होती, हम बैटिंग और बॉलिंग में अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। कप्तान कौमी टीम शान मसूद ने कहा, आपको टेस्ट में पूरे 5 दिन तक मैच खेलना पड़ता है। आलमी खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं, चीन के सदर शी जिनपिंग का कहना है कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। बीजिंग में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से गुफ्तगू करते हुए रूस के सदर का कहना था कि रूस और चीन के ताल्लुकात गैर मामूली सतह के हैं। दोनों ममालिक को एक दूसरे की तरक्की की बहाली में मदद करनी चाहिए। सदर पुतिन का कहना था कि रूस और चीन के दरमियान इक्तिसादी ताउन मुस्बत रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। मशरिक़ वस्ता के बहरान के दरमियान रूस एक काबिल एतमाद तवानाई फराहम कुनिंदा है। रूसी और चीनी ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम में मददगार साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीन और रूस को मुनसफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर को फ़रोग़ देना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का इस मौके पर कहना था कि चीन रूस ताल्लुकात की कामयाबी की वजह सियासी बाहमी एतमाद और स्ट्रेटेजिक ताउन है। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान जंग तेज़ी से ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ईरान पर हमला मौखर करने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत जंगी मनसूबा पर अहम इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने वाइट हाउस में कौमी सलामती टीम के साथ हंगामी मीटिंग की। इजलास में ईरान जंग की सूरत हाल से मुतालिक मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मुख्तलिफ फ़ौजी ऑपरेशंस और सिफारती कोशिशों का भी जायज़ा लिया गया। बादअज़ां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा, ईरान के हवाले से मस्बत पेशरफ्त है, ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान की नेवी, फ़ज़ाइया, फ़ौज और क़यादत ख़त्म कर दी गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनाई ने कौमी पॉपुलेशन डे पर मौसर इक़दाम करने पर जोर देते हुए कहा है कि ईरानी कौम की ताकत का तसलसल बराह रास्त आबादी के बढ़ने से वाबस्ता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कौमी पॉपुलेशन डे के मौके पर जारी एक पैगाम में सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई ने शरह पैदाइश बढ़ाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली और बच्चे पैदा करने के रुझान को फ़रोग़ देने की कोशिश तेज़ करने का मुतालबा किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने आबादी के शोबों में काम करने वाले कारकुनान के इस ख़त का जवाब दिया, जिसमें उनके वालिद आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत और मोहब्बत का इजहार किया गया था। मुज्तबा खामनाई ने कहा कि आबादी में इजाफे की ज़रूरत को कभी कभी सिर्फ माजी की पॉलिसी की खामियों की तलाफ़ी के तौर पर देखा जाता है, ताहम इसका एक ज़्यादा अहम स्ट्रेटेजिक पहलू भी है। उन्होंने कहा कि आबादी में इजाफे की दुरुस्त और यकीनी पॉलिसी पर अमल करते हुए अजीम ईरानी कौम मुस्तकबिल में बड़े किरदार और स्ट्रेटेजिक कामयाबियाँ हासिल करने के काबिल होगी और एक नई इस्लामी ईरानी तहजीब की तश्कील की जानिब बड़े कदम उठा सकेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है, अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान दोबारा जंग शुरू होती है तो ईरान मज़ीद अमेरिकी तैयारों को तबाह करने के लिए तैयार है। एक बयान में अब्बास इराक़ची ने कहा, ईरान की मुसल्लह अफ़वाज पहले ही इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि वो जदीद तरीन F-35 लड़ाका तैयारों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने कहा, हमने जो सबक सिखाया और सीखा है, जो तजुर्बा हासिल किया है, उसकी बुनियाद पर अगर दोबारा जंग हुई तो उसमें कोई ज़्यादा मज़ीद हैरत अंगेज़ नताइज सामने आएंगे। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस की एक हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, इसमें खुद अमरीकी कांग्रेस ने तस्लीम किया कि अरबों डॉलर मालियत के दर्जनों तैयारे तबाह या नुकसान का शिकार हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा है
کہ امریکہ پرم جوہری تنصیبات اور شہری انفراسٹرکچر پر حملوں کا ذمہ دار ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکہ تاریخ میں ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے والا واحد ملک ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے کہ امریکہ غیر قانونی ناکہ بندیوں اور خطے میں اسرائیلی مظالم کی حمایت کا ذمہ دار ہے۔ امیر سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پھر سلامتی کونسل کا غلط استعمال کر کے ایران کے خلاف جھوٹ پھیلایا۔ امریکہ نے گمراہ کن الزامات، عالمی امن اور بحری آزادی کا منافقانہ سہارا لیا۔ انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ مجرم امریکہ خود پروسیکیوٹر اور جج کا کردار ادا کر رہا ہے۔ روس نے ایک بار پھر ایران امریکہ تنازع کے دوران پاکستان کے ثالثی کردار کی حمایت کر دی۔ پاکستان میں روس کے سفیر ایلبرٹ نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا، ہم امریکہ ایران تنازع میں پاکستان کے ثالثی کے کردار کی حمایت کرتے ہیں۔ روسی سفیر نے کہا، ہم اس تنازع کے پرامن حل میں ایسے اقدامات کی حمایت کریں گے جو واشنگٹن اور تہران دونوں کے لیے تحفظات کو حل کر سکیں گے۔ روسی سفیر کا کہنا تھا، پاکستانی میڈیا میں پاکستان میں روس کی جانب سے بھرتیوں کی رپورٹ کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہونے والی باتیں متضاد تھیں۔ جس بندے کی بھرتی کی بات کی گئی اس نے روسی سفارت خانے میں ویزے کے لیے درخواست نہیں دی تھی۔ معاملے پر پاکستانی متعلقہ ادارے تحقیقات کر رہے ہیں۔ امید ہے جلد تحقیقات کے نتائج سامنے آئیں گے۔ انہوں نے کہا، بدقسمتی سے پاکستانی میڈیا میں یوکرین کے جانی اور انفراسٹرکچر نقصانات پر بات کی جاتی ہے۔ پاکستانی میڈیا میں روس کے نقصانات کم ہی زیر بحث آتے ہیں۔ ہم یوکرین جنگ میں جلد یا بدیر اپنے اہداف حاصل کریں گے۔ روس ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہے۔ اور آپ کو خبر دیتے چلیں، امریکی سینٹ نے ایران کی ناکہ بندی ختم اور امریکی فوج کو وہاں سے ہٹانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ ایران کی ناکہ بندی سے امریکی فوج کو ہٹانے کی قرارداد 47 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے منظور ہوئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ ووٹنگ اس بات کی علامت ہے کہ صدر ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف غیر معقول جنگ سے نمٹنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ جنگ سے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کی معیشتوں کو $9 ٹریلین کا جھٹکا لگا ہے۔ سینٹ کے بعد اب اس معاملے پر امریکی ایوان نمائندگان میں ووٹنگ ہوگی جو اسی ہفتے متوقع ہے۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایوان میں بھی یہ قرارداد منظور کر لی جائے گی، کیونکہ اس سے پہلے ایران کے معاملے پر ووٹنگ ٹائی ہو گئی تھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ قرارداد کے حامی بعض اراکین طبی وجوہات کی بنا پر حاضر نہیں ہو سکے تھے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اراکین کانگریس کی بڑی تعداد چاہتی ہے کہ ایران جنگ کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ متحدہ عرب امارات اور فرانس نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث نیا دفاعی معاہدہ طے کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق یہ معاہدہ UAE کے وزیر مملکت برائے دفاع مبارک بن فاضل کے سرکاری دورہ فرانس کے دوران کیا گیا۔ UAE کی وزارت دفاع نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا، دونوں فریقین نے دفاعی تعاون کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان قریبی تعلقات اور فوجی اور دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا، ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے دفاعی اور اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے 28 فروری کو ایران پر حملوں کے آغاز کے بعد متحدہ عرب امارات کو ایران کی جانب سے متعدد میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ناروے میں خاتون صحافی نے دنیا کے آزاد میڈیا کے سوالوں کا سامنا نہ کرنے پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھرے مجمع میں آئینہ دکھا دیا۔ اوسلو میں ناروے کے وزیر اعظم کے ساتھ مشترکہ بریفنگ کے بعد بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی صحافی کا سوال نظر انداز کر کے چلے گئے۔ خاتون صحافی ہیلے لنگ نے ایک بار پھر مودی پر سوال داغا، لیکن لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھارتی وزارت خارجہ کی پریس بریفنگ کے دوران بھی صحافی اور حکام کے درمیان بنیادی حقوق اور میڈیا آزادی کے معاملے پر تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔ صحافی نے سوال کیا کہ جب بھارت میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو ناروے بھارت پر کیسے اعتماد کرے؟ وزیر اعظم مودی آزادانہ سوالات کب لیں گے؟ ترجمان اگلا سوال کہہ کر دوسرے صحافی کے سوال سننے لگے۔ جواب نہ ملنے پر صحافی ہال سے باہر چلے گئیں۔ بعد ازاں خاتون صحافی ہیلے لنگ نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے میرا سوال لینے سے انکار کر دیا اور میں اس کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ خاتون صحافی نے کہا کہ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں ناروے پہلے نمبر پر ہے جبکہ بھارت 157ویں نمبر پر ہے، جہاں وہ فلسطین، متحدہ عرب امارات اور کیوبا جیسے ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جن طاقتوں کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں ان سے سوال کرنا ہمارا فرض ہے۔
ایران نے امریکی دعوے مسترد کرتے ہوئے میناب کا اسکول کسی کروز میزائل اڈے پر واقع نہیں تھا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان کو بے بنیاد اور افسوسناک جھوٹ قرار دے دیا۔ اسماعیل بقائی نے کہا، امریکی حکام 28 فروری کو ہونے والے میزائل حملے کی سنگین حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسکول کے اوقات میں تعلیمی ادارے کو نشانہ بنانا بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور واضح جنگی جرم ہے۔ مزید کہا، دوسری جانب امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریڈ کوپر نے کانگریس کی نگرانی کمیٹی کو بتایا کہ متعلقہ اسکول پاسداران انقلاب کی ایک فعال کروز میزائل بیس کے اندر واقع تھا، اسی وجہ سے تحقیقات پیچیدہ ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنوبی شہر میناب میں 28 فروری کو ہونے والے حملے میں 168 بچے شہید ہوئے تھے، جبکہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے دعویٰ کیا تھا کہ ابتدائی امریکی تحقیقات میں اسکول کی تباہی کی ممکنہ ذمہ داری امریکی افواج پر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کو دورہ چین میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے مناظر بھی سامنے آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے دورہ چین کے دوران وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ بھی ان کے ساتھ تھے۔ روسی میڈیا کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکاٹ بیسنٹ ایک اہم عمارت میں داخل ہونے لگے تو چینی محافظوں نے انہیں دروازے پر روک لیا اور شناخت کی اسناد طلب کی، جس پر اسکاٹ بیسنٹ ہکا بکا رہ گئے۔ اس دوران ان کے ساتھ موجود ایک شخص نے سیکیورٹی بیج دیا، جس پر امریکی وزیر خزانہ کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا، رواں سال اسمگلنگ میں 80% کمی ہوئی۔ منشیات کی روک تھام اور سمندری راستوں سے غیر قانونی نقل و حمل روکنے میں پاکستان کوسٹ گارڈز کردار قابل ستائش ہے۔ وزیر مملکت طلال چودھری نے پاکستان کوسٹ گارڈ ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب میں شرکت کی، جہاں ڈی جی پاکستان کوسٹ گارڈز میجر جنرل جواد ریاض نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ اس موقع پر پی سی جی ریکروٹس نے وزیر مملکت طلال چودھری کو سلامی دی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا تھا، پاکستان کی ساحلی پٹی کو پرامن بنانے میں کوسٹ گارڈ کے 23 جوانوں نے خون کا نذرانہ پیش کیا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی وجہ سے ہماری ساحلی حالات کافی بہتر ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز اعلیٰ کارکردگی کے حامل فورس ہیں۔ انہوں نے کہا، منشیات کی روک تھام اور سمندری راستوں سے غیر قانونی نقل و حمل کے انسداد کے لیے آپ کا کردار ہمیشہ قابل ستائش ہے۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد منصوبوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کا دورہ۔ وزیر اعظم کا قومی خود مختاری کے تحفظ اور امن و استحکام کے لیے مسلح افواج کی قربانیوں کو خراج تحسین۔ بھارت کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف پاکستان کا ذمہ دارانہ رویہ عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ وزیر اعظم کا جوانوں سے خطاب، کہا کہ ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرنے کا عزم برقرار ہے۔ مارکہ حق میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں مسلح افواج کی تاریخی فتح پر خراج تحسین۔ بولے، مارکہ حق کے دوران افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کو ناکام بنایا۔ وزیر اعظم نے قومی خود مختاری کے تحفظ، امن و استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم کا وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان قربان کرنے والے بہادر سپوتوں کو خراج عقیدت۔ شمالی وزیرستان کے علاقہ شیواہ میں سیکیورٹی فورسز نے آپریشن کے دوران متعدد دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 17 مئی سے جاری سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن میں 22 خوارج ہلاک کر دیے گئے۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ خوارج مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ علاقے کا محاصرہ مکمل، کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا 22 فتنہ الخوارج دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری نے مؤثر کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ کہا کہ مقامی آبادی کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنا فتنہ الخوارج کی انسان دشمنی کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر فورسز کی پذیرائی۔ کہا کہ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھرپور کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ وزیر داخلہ نے 22 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ بولے، سیکیورٹی فورسز نے فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت ہے۔
بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس بحال کر دی گئی۔ محکمہ ریلویز نے بلوچستان سے اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس 2 روز معطل رہنے کے بعد بحال کر دی۔ ریلوے حکام کے مطابق محکمہ ریلویز نے ناگزیر وجوہات کی بنا پر 18 اور 19 مئی کو بلوچستان سے ٹرین سروس کو معطل کر دیا۔ حکام نے بتایا کہ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس 2 روز منسوخ اور پشاور سے کوئٹہ آنے والی جعفر ایکسپریس 2 دن جیکب آباد تک محدود رہی۔ بدھ کو اندرون ملک کے لیے ٹرین سروس بحال ہونے کے بعد جعفر ایکسپریس آج اپنے مقررہ وقت پر کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی۔ پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس بھی بدھ کے سہ پہر کوئٹہ پہنچے۔ اور آپ کو خبر دیتے چلیں، ANF کی ملک گیر کارروائیاں، تعلیمی اداروں کے اعتراف سمیت مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن، خاتون سمیت 7 ملزمان گرفتار، کروڑوں مالیت کی منشیات برآمد کر لی گئی ہیں۔ ANF نے ملک بھر میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے خاتون سمیت 7 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ کارروائی تعلیمی اداروں کے اطراف، ایئرپورٹس اور مختلف شہروں میں کی گئی ہیں۔ پشاور میں یونیورسٹی کے قریب ملزم سے 1.2 کلو چرس برآمد ہوئی، جبکہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر دبئی جانے والی خاتون سے 1.582 کلو ایکسٹیسی گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ اسی طرح کوریئر آفس سے سعودی عرب اور برطانیہ جانے والے پارسل سے آئس اور ہیروئن برآمد ہوئی۔ پشاور رنگ روڈ، لاہور، فیض پور اور تربت میں بھی بڑی مقدار میں منشیات برآمد کی گئی۔ مجموعی طور پر کروڑوں روپے مالیت کی منشیات برآمد کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ وسطی افریقی ملک جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 131 ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق کانگو میں ایبولا وائرس تیزی سے پھیلنے لگا، جس کی وجہ سے مزید 26 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں۔ رپورٹس کے مطابق جمہوریہ کانگو میں ایبولا وائرس کے باعث اب تک ہلاکتوں کی تعداد 131 ہو گئی ہے۔ ادھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے وائرس کے پھیلاؤ کے باعث صورتحال پر عالمی ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ بنیادی طبی سہولیات محدود ہونے کے باعث وائرس کی بروقت شناخت میں مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب اردن نے جمہوریہ کانگو اور یوگانڈا سے آنے والے مسافروں کے ملک میں داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ اردن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق اقدام کا مقصد خطے کو وبا سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور کراچی میں دن کے وقت گرمی کی شدت برقرار ہے۔ درجہ حرارت 36 ڈگری، جبکہ محسوس ہونے والی گرمی 43 ڈگری تک جا پہنچی۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو دھوپ سے بچنے اور پانی زیادہ استعمال کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں سورج آج پھر پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ دن چڑھتے ہی گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور شہر قائد کے مختلف علاقوں میں شہری سخت موسم سے پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر کا درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ ہوا میں نمی کے باعث گرمی کی شدت 43 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔ سمندری ہوائیں چلنے کے باوجود حبس برقرار ہے۔ شدید گرمی کے باعث شہری ٹھنڈے مشروبات اور پانی کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں۔ ماہرین صحت نے بھی شہریوں کو غیر ضروری طور پر دھوپ میں نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ دن کے اوقات میں گرمی کی شدت معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہے۔ خاص طور پر بزرگ، بچے اور محنت کش طبقہ اس موسم سے زیادہ متاثر دکھائی دے رہے ہیں۔ کراچی میں گرمی کی شدت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ شہری موسم کی سختی سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے پر مجبور ہیں، جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز تک موسم گرم اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ پانی کا زیادہ استعمال کریں اور دن کے اوقات میں احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ کراچی کے علاقے عبداللہ گوٹ میں شاہ لطیف پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے جوئے کے اڈے پر چھاپہ مار کر 11 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے نقد رقم اور جوئے کا سامان برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سحر خان سے۔ جی سحر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، کراچی کے ضلع ملیر میں جو ہے شاہ لطیف پولیس نے خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی کرتے ہوئے جوئے اور سٹے کے ایک غیر قانونی اڈے کو جو ہے وہ بے نقاب کر دیا ہے۔ پولیس کے مطابق اطلاع ملی تھی کہ عبداللہ گوٹ کے ایک مقام پر کچھ افراد کھلے عام جوئے کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں۔ اس اطلاع پہ فوری کارروائی کرتے ہوئے پولیس ٹیم نے جو علاقے کا گھیراؤ کیا اور چھاپہ مارا ہے، جبکہ چھاپے کے دوران پولیس نے موقع پر موجود 11 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا، جو تاش کارڈز اور دیگر سامان کے ساتھ جوئے میں مصروف تھے۔ کارروائی کے دوران موقع سے تاش کارڈز، ٹوکن
टोकन, पर्चियां और जुए में लगाई गई 45,000 रुपए से जायद रकम भी बरामद हुई है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त कर ली गई और इनके साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी चेक किया जा रहा है ताकि मालूम हो सके कि आया ये अफराद पहले भी किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्विस रहे या नहीं। मजीद ये पुलिस ने तमाम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि इस बात की भी छानबीन की जा रही है कि जुए के अड्डे के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क तो नहीं काम कर रहा है। जबकि पुलिस का कहना है कि शहर में जराइम और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी जारी रहेंगी ताकि इलाके में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाई जा सके। जी बहुत शुक्रिया शहर आगाह करने के लिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।